अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और आपको संडे एपिसोड ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने सैटरडे में ही इसको रिकॉर्ड कर लिया। संडे में मुझे दिल्ली जाना था और मैं संडे, मंडे और ट्यूसडे तक तकरीबन दिल्ली रहूँगा और अपने बहुत सारे अज़ीज़ों से मुलाकात करनी है ना। बहुत सारे लोग जब मैं दिल्ली होता हूँ तो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कमेंट भी आया था कि मुफ्ती साहब बहुत मेल कर लिए, बहुत कॉल्स वगैरह की, लेकिन बात नहीं हो पाई। तो देखो, बिल्कुल आसान तरीक़ा बात करने का मैं बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर आप जाइए और AM कासमी मेरे नाम की ID को सर्च कीजिए, ठीक है। मोर देन 1 लाख फॉलोअर हैं और मेरी जो पर्सनल वीडियोज़ हैं वो उसी मेरे इंस्टाग्राम ID पर अपलोड है। तो मुझे फ़ॉलो कीजिए और फिर फॉलो करने के बाद मुझे आप SMS कीजिए। इंशाल्लाह मैं सफ़र पर हूँ, आप लोगों से ये 2-3 दिन में बिल्कुल फ्री रहूँगा, बिल्कुल फ्री, सारे कामों से एकदम फ्री, है ना। तो आप मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको मैसेज का जवाब भी दूँगा और आप लोगों से वीडियो कॉल पर बात भी करूँगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से मैं बात नहीं करना चाहता, आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। बल्कि मेरा तो मन ही होता है कि जब मैं कहीं जाऊँ तो मेरे पास इतना वक्त हो कि आप लोगों में से जो लोग मुझे बुलाना चाहते हैं उनके घर भी जाऊँ मैं। कई बार मैंने ये प्रोग्राम भी बनाया लेकिन फिर मौका नहीं मिल पाया। एक तो दिल्ली में इतना रश, क्या किया जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो फिर ये अभी मैं जानता नहीं था इंस्टाग्राम क्या होता है। अभी 4-6 महीने से मुझे पता चला तो मैंने उस पर भी वीडियोज़ अपलोड करवाना शुरू की। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिन तक इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पर फुल आप लोगों को तवज्जो दूंगा और आप लोग जितनी देर बात करना चाहेंगे ना, सारी बातें आप लोगों की सुनूंगा और आप लोगों से खूब बात करूंगा जम के। और अगर करीब में आप रहने वाले हुए, यानी मैं जहाँ पर स्टे करूंगा, जहाँ भी जाऊंगा वहाँ से अगर आप करीब हुए तो इंशाल्लाह हम लोग मुलाकात भी करेंगे, ठीक है। चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब जी मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, ख्वाब में किसी नेक औरत को देखना जिसके सर पे दुपट्टा बंधा हो, इसकी ताबीर क्या है? मेरे ख़्याल में आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन आप नेक खातून की तलाश में हैं और पाक दामन, नेक, इबादत गुज़ार, शरीयत की पाबंद खातून को आप शादी के लिए चुनना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसे ख्वाब नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ठीक हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आपको ये ख्वाब जो नज़र आया है 99.9% इसके चांसेस यही हैं जो मैंने बताई वजह, ठीक है। नंबर 2, और ख्वाब में कब्र को देखना कैसा है? कब्र को देखना, आप आखिरत के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, ये अच्छी बात है, इसीलिए आपको कब्र दिख रही है। तो आखिरत की तैयारी करना चाहिए, है ना। दुनिया को बहुत ज़्यादा दुनिया में खोना नहीं चाहिए, बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत है, बस काफ़ी है, ठीक है। चलिए, SM अमानुल्लाह, मुफ्ती साहब जैसे हज करने वाले को हाजी कहते हैं तो उम्रा करने वाले को क्या कहेंगे? अब्दुल्ला कहते हैं, उम्रा करने वाले को आप कह दो हाफ़ हाजी, है ना, निस्फ हाजी कह दो, क्योंकि उम्रा तो इन्होंने कर लिया, हज नहीं किया, तो आधे हाजी हुए ना ये, तो आधे हाजी कह लिया करो। मजाक की बात है, उम्रा करने वाले को भी हाजी बोल देते हैं लोग, है ना। बाकी उम्रा करने वाले को कोई अलग नाम नहीं है उसका, है ना। तो हज करने वाले को बस हाजी कहा जाता है। और आप उम्रा करने जाओगे तो वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं वो हाजी 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 करके पुकार रहे होते हैं, हज्जी हज्जी। तो वो इतना शॉर्ट कर दिया उन्होंने, हज्जी 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 ऐसे करके आपको सुनने को मिलेगा। तो उम्रा करने वाले को कुछ नहीं कहते और हज करने वाले को हाजी इसलिए कह देते हैं क्योंकि अब उनका नाम याद नहीं है तो हाजी साहब कह दिया, है ना। इसी तरह से कोई दाढ़ी वाले नज़र आ रहे हैं, उनको हाजी साहब कह दिया। तो ज़रूरी नहीं होता कि कोई जो इबादत कर रहा है तो उस इबादत करने का टाइटल उसके साथ लग जाए। ये तो हज एक ख़ास इबादत है, तो हाजी ज़रा जमता है ना। अब जैसे नमाज़ पढ़ने वाला कोई है तो नमाजी तो नहीं जमेगा ना, अरे नमाजी साहब इधर आई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जमती हैं। अब हाजी जमता है तो बस ये चलने लगा, इतना चला कि अब हाजी बहुत हो गए। जो भी हज करके आता है उसको हाजी जी कहना शुरू कर देते, क्योंकि जमता है, जो चीज़ जमती है ना वो चलने लगती है फिर। चलिए साहब, दुआ खान ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब
آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی صاحب میرا ایک کویسچن ہے آپ سے، میں جاب کرتی ہوں، وہاں نماز پڑھنے کا کچھ ایسا پلیس نہیں ہے، میرے آفس ٹائم 5 o'clock آف ہوتا ہے اور مجھے گھر آنے میں 5:30 PM ہو جاتے ہیں، ظہر کی نماز میری قضا ہو جاتی ہے، کیا میں ظہر کی قضا نماز 5:40 PM تک پڑھ سکتی ہوں؟ دیکھو آپ ظہر کی نماز قضا تو پڑھ سکتی ہو، ٹھیک ہے، مغرب کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ ظہر کی قضا نماز پڑھ سکتی ہو، لیکن قضا کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ دیکھو دوپہر میں آپ آفس جاتی ہو نا، تو دوپہر میں لنچ کا ٹائم ملتا ہوگا، کھانا کھانے کا ٹائم ملتا ہوگا، کھانا کھانے کے لیے میرے خیال میں آدھا گھنٹہ ملتا ہے، بہت کم ملیں گے تو 15 منٹ، 10 منٹ میں کھانا کھاؤ، 5 منٹ وہیں نماز پڑھ لو، ہے نا۔ آپ کے آفس میں بولو کہ مجھے بس وہیں اپنا ایک دوپٹہ بچھاؤ یا کوئی بھی چادر یا کوئی چھوٹی سی جانماز لے جاؤ، وہیں بچھاؤ، چھوٹی سی جگہ میں جانماز بچ جاتی ہے، وہیں جلدی سے فرض پڑھ لو بس، ٹھیک ہے، فرض پڑھ لو، موقع مل رہا ہے تو سنتیں بھی پڑھ لو، تو قضا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لنچ جیسے ہی کھانا کھانے کا ٹائم ملتا ہے اس میں آپ جلدی سے پڑھ سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ چلو باقی قضا ہو جاتی ہے تو اس کو مغرب سے پہلے پڑھ لو، لیکن قضا نماز کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ چلیے ریحان انصاری، مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، پلیز اس کا ضرور جواب دیں۔ میری بہن ہے، اس کا نکاح میرے جیٹ سے ہوا تھا، 1 سال تک ان کے ساتھ رہی، پھر ماما کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی، اب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور میرے جیٹ سے ڈیورس لینا چاہ رہی ہے، کیا موبائل پر ڈیورس ہو جائے گی یا سامنے آنا ہوگا؟ پلیز آپ بتائیے۔ کہتی ہے میری ڈیورس کرا دو تاکہ میری دوسرا نکاح ہو جائے اور اس کے دوسرے شوہر سے 4 بچے ہیں، کیا اس کا نکاح مانا جائے گا؟ پلیز بتائیے۔ یہ تو بہت غلط بات ہے اور یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ آپ ایک کے نکاح میں رہتے ہوئے ڈیورس لیے بغیر دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دو۔ یہ تو ایک گناہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ سوسائٹی پر غلط اثر ڈالنے والی چیزیں ہی ہے، بچوں پر اس کا کتنا غلط اثر پڑتا ہے، معاشرے میں کتنا غلط اثر پڑتا ہے، اور ایسی عورت کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی آپ ڈیورس بھی نہیں لے رہے ہو، آپ علیحدگی بھی اختیار نہیں، آپ علیحدگی تو اختیار کر لے لیکن ڈیورس نہیں لے رہے ہو، بس چھوڑ کے اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئے اور اتنے سال رہ رہے ہو کہ 3-4 بچے بھی ہو گئے تب آپ کو ہوش آیا۔ چلو خیر، ہوش تو آیا، آخرت کی فکر تو ہوئی۔ تو پہلے شوہر سے ڈیورس نہیں ہوئی تھی تو پہلے شوہر سے ڈیورس لئیے، اور ڈیورس کے لیے وہ ویسے ہی بول دے کہ میں نے جاؤ دے دی طلاق، ہے نا، یا فون پر بول دے یا میسیج سے سینڈ کر دے یا کوئی پیپر پہ لکھ دے کہ میں نے ڈیورس دے دی۔ ڈیورس ہو جانے کے بعد یہ جو عورت ہے یہ پھر اس آدمی سے نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ نکاح کر سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب یہ جو 4 بچے ہو گئے، اس کے 3-4 بچے ہو گئے اور اتنی سالوں سے یہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے دوسرے آدمی کے ساتھ، تو یہ گناہ ہے، توبہ کرے اللہ سے، استغفار کرے سچی پکی اور گناہوں سے بچنے کا پورا عزم کرے، ٹھیک ہے۔ اب ہو گیا گناہ تو ہو گیا، گناہوں پر شرمندگی بڑی چیز ہے، تو ایسے یہ پورا مسئلے کا حل ہے۔ رضویہ قادریہ، مفتی صاحب سفید داغ ختم کرنے کے لیے دعا بتا دیجئے۔ سفید داغ ختم کرنے کے لیے ایک دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ اصل میں دعا ہے جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں 7 مرتبہ۔ اب ہم خود ہی مریض ہوں تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 11 مرتبہ، ہے نا۔ اس دعا کو آپ پڑھیے، ہاتھوں پہ دم کیجئے، دم کرنے کے بعد جہاں بھی سفید داغ ہے وہاں ایسے کر کے پھیر لیجئے۔ صبح شام آپ کو یہ عمل کرنا ہے، اس دعا کو پڑھ کے اپنے چہرے پر دم کرنا ہے نا، اور یہ عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے داغ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک۔ باقی علاج کراتے رہیے، ایسا نہ ہو کہ علاج چھوڑ دیں آپ۔ اچھا، ملٹی ٹیوب، مفتی صاحب 1 سال سے زیادہ وقت ہو گیا، مفتی صاحب آپ سے بات کرنے کی کوشش میں بار بار واٹس ایپ، یوٹیوب، جی میل بھی کیا اور کال بھی کی، لیکن ہم انسٹاگرام پر بھی کوشش کر لیتے ہیں، شاید اس بار کامیاب ہو جائیں۔ بالکل انشاءاللہ اس بار تو ضرور کامیاب ہو جاؤ گے آپ۔ آج ہی میسیج کرنا شروع کر دو آپ، ٹھیک ہے۔ آج سنڈے ہو گیا نا، آج سنڈے شروع ہو گیا جب یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل رہا ہے، میں بس میسیج کے انتظار میں ہوں، دیکھتا ہوں کتنے سارے لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں۔ صبا خان، مفتی صاحب میں ایک رینٹ روم رہتی ہوں، وہاں ہمارے آنے کے بعد دروازہ لگا ہے اور اس میں مورتی بنی ہوئی ہے، کیا مجھے روم چینج کر دینا چاہیے؟ ابھی آپ آئی ہو، ہے نا، پھر اس میں ایک مورتی لگی ہوئی نظر آ گئی دروازے پر،
ہے نا. ہوتا ہے نا دروازے جیسے پھول بنے ہوتے ہیں بعض دفعہ دروازوں پر ڈیزائن کے لیے مورتی بنی ہوتی ہے, اب پھر اس کو چینج کرو گی ایک الگ ٹینشن. تو بہت تھوڑا سا دماغ لگایا کرو, ہے نا. اب وہ مورتی بنی ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو, ایسے کوئی بھی آپ اخبار کا ٹکڑا لو, پلین پیپر لو یا کوئی پنی لے لو اور اس کے اوپر یوں لگا دو, ٹیپ سے چپکا دو, مورتی چھپ گئی, بات ختم, دیٹس آل. کیا آپ چکر میں زیادہ چکر میں مت پڑو, ٹھیک ہے. تو مجھے روم چینج کر دینا چاہیے, وہ الگ مرضی ہے, آپ کا من ہو رہا ہے روم چینج کرنے کا, لیکن یہ حل ہے. باہر کی طرف وہ مورتی لگی ہوئی ہے تو نو پرابلم بھائی, اندر دکھنا بند ہو جائے گی نا. اگر باہر کی طرف لگی ہوئی ہے اندر نہیں لگی ہوئی, یعنی ہم جب روم لاک کریں گے تو نظر نہیں آئے گی, وہ باہر کی سائڈ میں, تو پھر پرابلم ہی نہیں ہے کچھ. اندر کی سائڈ بھی لگی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کو ایسے کور کر دو, ٹھیک. چلیے محمد قزہر, پتہ نہیں کیا نام ہے. مفتی صاحب اس سے پہلے بھی میں نے سوال کیے تھے لیکن جواب نہیں ملا. اوہو بھائی, جواب نہیں ملا آپ کو, معذرت چاہتا ہوں. اس بار جواب ضرور دیجیے گا. میرے 3 سوال ہیں. نمبر 1, عورت کے ہاتھ اور پیر کا کتنا پردہ ہے اور کن سے ہے؟ دیکھو, عورت کے ہاتھ اور پیروں کا پردہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاتھ اور پیروں کا عورت پردہ کرے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ ہاتھ اور پیر کا پردہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن کرو تو بہت اچھی بات ہے. نمبر 2, کسی زندہ انسان کو ایصال ثواب میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایصال ثواب میں دعا کر سکتے ہیں, اللہ اس کی مغفرت فرما دے. ایصال ثواب کے لیے اس کی طرف سے مسجد بنوا سکتے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں, جتنے بھی خیر کے کام ہیں سب کر سکتے ہیں. نمبر 3, کیا کسی زندہ انسان کو استغفار بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی نو پرابلم, ٹھیک ہے. گڑیا خاتون, قربانی کے جانور کو کتے نے کاٹ لیا تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ قربانی کے جانور کو کتے نے کاٹ لیا, کتنا کاٹا ہے یہ مسئلہ ہے. اتنا کاٹ لیا کہ جانور اب چل بھی نہیں سکتا ہے, لڑکھڑا رہا ہے, ایک بہت بڑا عیب اس میں پیدا ہو گیا تو نہیں کر سکتے. اور قربانی کے جانور کو کتے نے کاٹ لیا نارمل, خون وون نکلا, پٹی باندھی, ٹھیک ہے, تو قربانی کر سکتے ہیں, یعنی ٹھیک ہے, اس کے چلنے پھرنے ٹہلنے میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہے تو کر سکتے ہیں. ضمیر شیخ, حضرت میرا سوال ہے, حج کس مہینے میں ہوتا ہے اور کس دن ہوتا ہے؟ دیکھو, حج کے جو دن ہیں نا وہ 8, 9, 10, 11, 12 5 دن ہیں. ان 5 دنوں میں, اور عید الاضحیٰ بقرعید جس مہینے میں ہوتی ہے نا, ذی الحجہ, ہے نا, تو 8 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ, یہ 5 دن ہوتے ہیں جس میں حج کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں, حج کے جو ارکان ہیں, واجبات ہیں, وہ چیزیں ان 5 دنوں میں کی جاتی ہیں. تو یہ 5 دن ہیں, ٹھیک ہے. چلیے, محمد گلاب, مفتی صاحب آپ جو مسجد اور مدرسہ بنوا رہے ہیں, ہو سکے تو ان کے قریب میں زمین لے کر پلاٹ کاٹ کر ہم جیسے لوگوں کو اپنے قریب میں بسنے کا موقع مل جائے. دیکھو, بہت آؤٹ ایریا ہے, یعنی ایسے سمجھ لو آپ کے آبادی تو ہو رہی ہے لیکن مین جو شہر ہے اس سے تھوڑا سا آؤٹ ہے. 5-6 سال کے بعد وہ جو آؤٹ ایریا میں کہہ رہا ہوں وہ آؤٹ نہیں رہے گا, پھر تھوڑا سا شہر کے اندر آ جائے گا, آبادی ہو جائے گی, ہے نا, سڑکیں وڑکیں ٹھیک ٹھاک بن جائیں گی. باقی جہاں میں مسجد اور مدرسہ بنوا رہا ہوں وہاں آلریڈی پلاٹنگ ہو رہی ہے, آلریڈی پلاٹ کاٹے جا رہے ہیں, سیل بھی ہو رہے ہیں خوب دھڑلے سے, لوگ رہنا بھی شروع کر رہے ہیں. تو نو پرابلم, موسٹ ویلکم میرے بھائی, آؤ, آپ فیروز آباد میں رہنا چاہتے ہو آ جاؤ. لیکن یہ یاد رکھو, فیروز آباد کا جو کاروبار ہے چوڑی کا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. فیروز آباد میں کاروبار نہ کے برابر بچا ہے, اور فیروز آباد کی جو حالت ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھ لو بھائی, آ جاؤ, آپ ایک بار آؤ نا, آ کے دیکھا کرو, ٹھیک. محمد شاداب, میرے 4 سوال ہیں. نمبر 1, کیا حج کرنے سے پہلے عمرہ کرنا ضروری ہے؟ عمرہ کرنا سنت ہے اور حج کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے جب آدمی کے پاس اتنی حیثیت ہو کہ وہ حج کرنے جا سکتا ہے. عمرہ کرنا فرض نہیں ہے. نمبر 2, جمعے کو 2 خطبوں کے بیچ میں جب امام صاحب بیٹھتے ہیں تو کیا دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے یا نہیں؟ 2 خطبوں کے بیچ میں جب امام صاحب بیٹھتے ہیں تو دعا دل ہی دل میں مانگنا چاہیے, زبان سے بھی نہیں مانگنا چاہیے, دل ہی دل میں, ٹھیک ہے. نمبر 3, اگر کسی انجان نے ہمارے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے ڈال دیے تو کیا ان روپوں سے قربانی ہو جائے گی؟ نہیں بھائی, قربانی تو دیکھو ہو جائے گی, ہے نا, لیکن وہ 10,000 روپے دوسرے نے ڈالے ہیں نا. پہلے تو آپ یہ پتہ کرو کس نے ڈالے ہیں, تھوڑا سا ویٹ کرو, انتظار کرو, اس کو پتہ کرنے کی کوشش کرو, ہے نا. پھر بھی پتہ نہ چلے تو اس کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کر سکتے ہو. اپنی طرف سے تو پھر بھی نہیں کر پاؤ گے کیونکہ وہ پیسے آپ کے نہیں ہیں نا. نمبر 4,
اگر بیوی اپنے ماں کے یہاں ہے اور سسرال نہیں آتی تو کیا شوہر دوسرا نکاح کر سکتا ہے؟ جتنے لوگوں کی بیویاں واپس نہیں آ رہی ہیں نا وہ دوسرا نکاح کر لیں، نو پرابلم۔ بلکہ دوسرا نکاح کرنے کی تو یار آدمی کو ویسے ہی اجازت ہے، 4 شادی کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ تو بیویوں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر مائکے میں بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھ لو یہ دوسری شادی کر سکتے ہیں کبھی بھی۔ اسی لیے فوراً ابھی کے ابھی بوریا بستر باندھ کے نکل آؤ، ورنہ دوسری بیوی کو یہ گھر میں لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے بھیا، تو نہیں آ رہی ہے بیوی تو کیا کرو گے آپ؟ دوسری شادی کر سکتے ہو، اجازت دی ہے اسلام نے۔ سسرال اور سسرال نہیں آتی ہے تو کیا شوہر دوسرا، سسرال آ ہی نہیں رہی ہے تو پھر اس کے بیوی ہونے کا فائدہ کیا ہے نا؟ ابھی بتاؤ، بیوی اپنے مائکے میں بیٹھی رہتی ہے تو اس کے بیوی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کر لو بھیا پھر دوسری، اور اس میں بیوی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، کر لو آپ، ٹھیک ہے؟ چلو مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ اور آپ مظفر نگر کب آ رہے ہیں؟ ابھی تو آئے تھے یار 4-6 مہینے پہلے مظفر نگر، اب تو دیکھو کب ہوتے ہیں۔ بلاؤ اپنے دوسرے نکاح میں، بلاؤ نا یار، آئیں گے انشاءاللہ، دوسرے نکاح میں آپ کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ چلو، یہ مذاق کی بات تھی۔ جو خواتین اپنے مائکوں میں بیٹھی رہتی ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت لمبے ٹائم کے لیے جا رہی ہیں۔ بھئی اگر شوہر کو پرابلم نہیں ہے تو جائیں آپ، لیکن شوہر کو پرابلم ہے، شوہر بلا رہا ہے پھر بھی آپ نہیں آ رہی ہو، یہ غلط طریقہ ہے نا؟ یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ کی بات ہے، اور یہ اچھا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جاؤ 8-10 دن کے لیے، زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے لیے واپس آ جاؤ۔ ہاں شوہر کو اگر پرابلم نہیں ہے تو بھائی ٹھیک ہے، آپ جاؤ آرام سے، لیکن شوہر بلا رہا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے یا دوسرا نکاح کر لیتا ہے تو عورتیں کرتی ہیں دیکھو دوسرا نکاح کر لیا یہ اور وہ۔ بھائی انسان کی ضرورت ہوتی ہے نا، نکاح گناہ سے بچاتا ہے، اب وہ گناہ سے بیچارہ کیسے بچے؟ آپ تو اپنے مائکے میں جا کے بیٹھی ہوئی ہو۔ چلو اچھا، تفضیل تنویر، مفتی صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، کوئی ذریعہ ہے کیا؟ ہاں میں نے ابھی بتایا نا انسٹاگرام پر، ہے نا سر؟ میرے کویسچنس ہیں، کیا حاضری لینا جائز ہے عورتوں کے لیے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں اگر کسی کو کوئی سایہ ہے یا کوئی جن کا بسیرا ہے یا کوئی جادو کیا ہوا ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے تو حاضری کی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو حاضری وازری یہ سب ڈرامے بازی ہے، اور حاضریوں کا آپ فنڈا سمجھو۔ پہلے تو یہ حاضری کے لیے جانا مزار پر یا کہیں اور کسی بابا کے پاس، یہ بالکل ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، اور اس کی بالکل ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور جو حاضری پہ جاتے ہیں شیطان ان کے اوپر زیادہ آتا ہے، آج ایک حاضری لگانے جائیں گے پھر زندگی بھر حاضریاں ہی لگاتے رہیں گے، کیونکہ شیطان کی پلاننگ یہ ہوتی ہے نا کہ یہ آدمی گمراہ ہو جائے، اور پھر گمراہ کرنے کے لیے وہ آپ کو حاضری کی بات مائنڈ میں آپ کے لے کے آئے گا۔ جب آپ حاضری پہ جاؤ گے تو آپ کو آرام ملے گا، 8-10 دن آرام رہے گا، زیادہ سے زیادہ مہینے بھر آرام رہے گا، پھر دوبارہ سے وہ چیز ریپیٹ ہوگی، پھر آپ حاضری پہ جاؤ گے۔ دھیرے دھیرے شیطان آپ کا ایمان اور یقین حاضری پر بنوا دے گا کہ دیکھو جب میں حاضری پہ جاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں، اور جب حاضری پہ نہیں جاتا ہوں تو میں دوبارہ اسی چیز میں آ جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ حاضری نہ لگانے کی وجہ سے مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے، پھر آپ 10 لوگوں کو اور سجیسٹ کرتے ہو دیکھو حاضری لگاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ۔ اسی لیے پہلا ہی اسٹیپ آپ کو اتنا خطرناک لینا ہے کہ کوئی حاضری وازری نہیں، میں تو نماز پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں اللہ سے دعا مانگوں گا، میں تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رہوں گا کہ اللہ یہ پرابلم کیوں نہیں ٹھیک ہو پا رہی ہے، اللہ تیرا قرآن اس شیطان کو کیوں نہیں بھگا پا رہا ہے، میں اللہ سے شکایت کروں گا، میں تو اللہ کے در پہ پڑ جاؤں گا۔ تو شیطان کے تو ویسے ہی پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے، دم دبا کر بھاگتا ہے شیطان پھر کہ یار یہ تو قرآن کو پڑھ رہا ہے، یہ تو اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، یہ تو نمازوں کی طرف جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا شیطان پھر بوار اپنا سخت کرتا ہے، جیسے ہی آپ نماز پڑھنا شروع کرو گے، قرآن پڑھنا شروع کرو گے، دعائیں مانگنا شروع کرو گے، تو ہو سکتا ہے جو پرابلم آپ کو چل رہی ہے وہ بڑھ جائے۔ آپ بولو گے یار مفتی صاحب نے نماز پڑھنے کے لیے بولا، یہ پرابلم تو اور بڑھ گئی۔ آپ بولو گے مفتی صاحب دیکھو نماز میں نے پڑھنا شروع کری تو یہ پرابلم اور بڑھ گئی۔ تو اب شیطان اپنا پورا زور لگا رہا ہے، آپ کو بھی عبادت میں پورا زور لگانا ہے۔ جب آپ عبادت میں زور لگاؤ گے تو شیطان چکنا چور ہو جائے گا، اس کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، پھر وہ ایسا بھاگے گا کہ دوبارہ آپ پر کبھی حاوی بھی نہیں ہوگا، قیامت تک حاوی نہیں ہوگا وہ۔ اور حاضری کرو گے تو جیسی حاضری پہ جاؤ گے آرام ملے گا، آپ بولو گے یا واہ واہ آرام ہو گیا، جیسے ہی بابا جی کی دربار میں نے حاضری دی فوراً مجھے آرام ہو گیا۔ گھر واپس آؤ گے بہت بڑھیا بہت بڑھیا، پھر وہ چیز ریپیٹ ہوگی، پھر حاضری پہ جاؤ گے، تو شیطان سے آپ کا تعلق کنیکٹنگ آپ کی مضبوط ہوگی۔ اسی لیے میں آپ کو جو راستہ بتا رہا ہوں اس کو فالو کیجیے، حاضری بازی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ اور
یہ جو مزاروں پر حاضری لگانے والے بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں آپ کو ایک اندر کی بات بتا رہا ہوں. 2 لوگوں سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا، میں نے کہا بولے کیا کرتے ہو؟ بولے یار ابھی تو مفتی صاحب کچھ نہیں کر رہے ہیں، کام ہم تھوڑا سا بیکار. میں نے پھر بھی کیا کر رہے ہو؟ بولے فی الحال تو مزاروں پر حاضری لگا رہے ہیں. میں نے کہا حاضری؟ ہاں مفتی صاحب اصل میں ہمیں مہینے میں 15,000 ملتے ہیں اور ہمارا صرف کام اتنا ہے کہ 4 گھنٹے ہمیں 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک یا 4 بجے سے لے کے 8 بجے تک بس مزاروں پر حاضری لگانی ہے. حاضری کیسے لگانی ہے؟ جھومنا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے نا، ایسے لگے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو کہ یہ مریض لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہاں حاضری لگانے کے لیے اور ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اب ہم میں سے کچھ لوگوں کو یہ ڈرامہ کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو ہم حاضری لگانے آئے تھے، ٹھیک ہو گئے ایک دم ایسے، اور روزانہ کا ہمارا یہی کام ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اور لوگ اس مزار سے جوڑتے ہیں، ان بابا سے جوڑتے ہیں. تو پورے بھائی صاحب دھندا چل رہا ہے، یہ ہے نا، بہت لمبا دھندا ہے. ان دھندوں سے دور رہو آپ. چلو صاحب، اللہ کرے میری یہ بات سمجھ آ جائے. لیکن یہ باتیں جلدی سے سمجھ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی جلدی سے سمجھ میں؟ کیونکہ بہت مضبوط طریقے سے حاضری، پیشی، جنات، اثر، تعویذ، اثر، کرایا ہوا، کالا جادو، یہ وہ بندش، یہ دماغوں میں ٹھوس دی گئی ہے. ایسے ٹھوس دی گئی ہیں کہ میرے جیسا بندہ اگر کوئی ٹھیک بات بولے تو وہ جلدی سے آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن آئیں گی انشاءاللہ. میں 4 سال سے بولے جا رہا ہوں، آئیں گی سمجھ میں. چلو، آسما بانو دوسری بار کامنٹ کر رہی ہوں، اگر کھانا کھاتے ٹائم بسم اللہ بولنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں. ٹھیک ہے، چلیے. وشو کیسے پروفائل پر نام رکھتے ہو آپ لوگ. مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں آپ کو بہت دنوں سے میسیج کر رہی ہوں لیکن آپ جواب ہی نہیں دیتے ہیں میرے سوالوں کا. امید ہے کہ آپ اس بار سنڈے کامنٹ باکس میں ضرور جواب دیں گے. نمبر 1، اگر سحری کا وقت ختم ہو جائے اور اذان ہو رہی ہو لیکن ابھی اذان کمپلیٹ نہیں ہوئی اور وضو کرتے دوران غلطی سے حلق سے پانی کا قطرہ اتر جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی؟ دیکھو، اذان شروع ہو گئی تو مطلب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اور روزہ آپ کا شروع ہو گیا تھا. اب آپ وضو کر رہی تھی، پانی غلطی سے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی پھر آپ کو قضا کرنی پڑے گی. نمبر 2، کیا پیشاب میں خون آنے سے غسل واجب ہوتا ہے؟ نہیں، غسل واجب نہیں ہوتا ہے. نمبر 3، کیا گرم یا گنگنا پانی کی کلی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں میری بہن، ایسے نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 4، کیا اگر رشتہ آئے اور لڑکی کو ناپسند ہو اور اس کے ابو کو پسند ہو تو کیا وہ نہ کر سکتی ہے جب وہ جانتی ہے کہ وہ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی شاید؟ اولاد اور والدین کے بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے پیرنٹ کو، آپ کے فادر کو، آپ کی مدر کو وہ رشتہ پسند آ رہا ہے، آپ کو نہیں پسند آ رہا ہے، تو ایک تو ہے کہ نہیں مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے. ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا وہ لڑکا بہت اچھا ہے، تمہارے لیے بہت اچھا رہے گا. نہیں مجھے نہیں کرنی ہے وہاں. اب باپ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا کر لو، بہت اچھا رہے گا، میری مرضی ہے، کر لو. نہیں مجھے نہیں کرنا، بس میں نے کہہ دیا مجھے نہیں کرنا. اب ابا کو غصہ آ گیا، اپنے ہی من کی کرتی ہے، ٹھیک ہے مت کر، پچھتائے گی. اب یہ چیزیں جو ہے نا ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں دوری کا سبب بن رہی ہیں، گیپ پیدا ہو رہا ہے. اب یہ گیپ آپ کو ختم کیسے کرنا ہے؟ آپ کو رشتہ پسند نہیں ہے، ابا جی کو پسند ہے، اماں کو پسند ہے نا، آپ کے پیرنٹ کو پسند ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ کے مائنڈ میں جو ریزنز ہیں، جو وجوہات ہیں کہ بھائی یہ رشتہ آپ کو پسند کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہیں، اس پر آپ اپنے فادر سے، اپنی مدر سے، یعنی جس سے بھی آپ تھوڑا سا اوپن ہے اس سے ڈسکس کیجئے کہ یہ رشتہ مجھے اس وجہ سے پسند نہیں ہے. اور فادر کو بھی چاہیے کہ جو پرابلمز، جو دل کی باتیں، یعنی جو مائنڈ میں آپ کی بچی کے، بیٹی کے ہیں، اس پہ آپ بچے سے ڈسکس کیجئے. آپ بتائیے کہ بیٹا اچھا تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ ساس تمہاری تھوڑی سی کھڑوس ہے، یعنی ہونے والی جو ساس ہیں اس کی وجہ سے تمہیں وہ رشتہ پسند نہیں آ رہا ہے کیونکہ سسرال میں تمہیں لگ رہا ہے کہ لوگ اچھے نہیں ہیں. تو اب فادر بتائیں کہ ہاں لوگ تو لیکن اتنے بھی خراب نہیں ہیں، تم ایڈجسٹ کر سکتی ہو، دیکھو ایسے کرو گی تو ایڈجسٹ ہو جائے گا، باقی دیکھو لڑکا کتنا اچھا ہے، فیملی بھی دیکھو فائنینشلی کتنی اچھی ہے اور لوگ سمجھدار ہیں، کچھ انبن ہوتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو ایسے بچوں کے ساتھ ان کی پرابلمس کو آپ سولو کیجئے، مشورہ دیجئے نا ان کو. اچھا مان لیجئے میرے دل میں کوئی چیز کھٹک رہی ہے تو جب تک میں بولوں گا نہیں تو وہ جو دل میں میرے چیز کھٹک رہی ہے وہ دور کیسے ہوگی؟ ہاں سے تو نہیں ختم ہو سکتی نا. ہوتا کیا ہے، بچے نہ اپنی بات دل کی شیئر کرتے ہیں، بس پسند نہیں ہے. ارے بھائی کیوں پسند نہیں ہے؟ کہ لڑکا شراب پیتا ہے یا فیملی میں یہ پرابلم ہے. تو نیگیٹو چیزیں کتنی ہیں، پازیٹیو کتنی ہیں؟ اگر نیگیٹو چیزیں بہت تھوڑی ہیں، گنتی کی ہیں، 3 4 4 6 8 10، اور پازیٹیو چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو پھر نیگیٹو چیزیں تو ہر رشتے میں ہوں گی، نیگیٹو چیزیں تو آپ کو ہر جگہ ملیں گی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نیگیٹو چیزیں یہ کتنی لمبی ہیں، کتنی بڑی ہیں، کیا ان کے ساتھ ہم اپنی لائف کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟
پازیٹیو چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو نیگیٹو پازیٹیو تو ہر جگہ ہے. آپ نیگیٹو یہ دیکھو کہ اتنی ہے کہ لائف ایڈجسٹ ہو جائے گی، نو پرابلم. یہ چیزیں آپ اپنے ماں باپ سے ڈسکس کرو. ہوتا کیا ہے، ہاں یا نہ، ہاں یا نہ. باپ کہہ رہا ہوں مجھے پسند ہے بس میں کچھ نہیں سننا چاہتا. بچے کا مجھے نہیں پسند ہے، میں بھی نہیں کروں گا. اب یہ گیپ بڑھ رہا ہے. اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے سے پوچھیں بیٹا کیوں پسند نہیں ہے، اور بچوں کو چاہیے کہ اپنے دل کی بات ماں باپ کو بتائیں اس لیے پسند نہیں ہے، یہ وجہ ہے. وہ وجہ اگر ایسی ہوں گی جو دور کی جا سکتی ہوں گی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں کوئی چیز ہمیں لگتی ہے کہ یار یہ خراب ہے، لیکن جو جاننے والا ہوتا ہے سامنے والا ہمیں سمجھاتا ہے کہ نہیں مفتی صاحب یہ چیز خراب نہیں ہے، اصل میں اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے یہ آپ کو ایسی لگ رہی ہے. ہم تو اس کو غلط سمجھ رہے تھے، چلو بھائی ٹھیک ہے کر دو. ہر چیز میں یہ ہوتا ہے. تو سمجھنے اور سمجھانے سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. یہ ہونا چاہیے. تو آپ اپنے والدین سے ڈسکس کیجئے، مدر سے ڈسکس کیجئے، اور ماں باپ سے بات کرنے میں بالکل نہیں شرمانا چاہیے. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دوست کی طرح رکھیں. ماں باپ کا رتبہ، ماں باپ کا مقام اپنی جگہ رہنا چاہیے، لیکن جب ڈسکشن کی بات ہو تو خوب اچھے سے بچے ہمارے ہم سے ڈسکس کر سکیں، اپنے دل کی بات ہمیں بول سکیں، ہے نا، ہم سے اپنی ہر بات شیئر کر سکیں. ایسا ماں باپ کو ہونا چاہیے. چلیے، ہمارے جو ہے نا، میں ابھی بھی بول رہا ہوں، ہمارے جو اماں ابا ہیں، یعنی ہمارے جو ماں باپ، میرے جو ماں باپ ہیں، آپ ایسے سمجھ لو ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں نا فیملی کے ساتھ، تو دیکھنے والے یہ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ مفتی صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب کے ابا ہیں، یہ مفتی صاحب کے بھائی بہن ہیں، ایسے ایک دم بات کر رہے ہیں آپس میں جیسے آپس میں دوست ہوں. کل بھی جب میں جہاں مسجد بن رہی ہے، اسکول بن رہا ہے، وہاں جگہ پر جب بیٹھا ہوا تھا تو ایک میرے دوست آئے تو آ کے کہنے لگے مفتی صاحب کیا بات ہے، آپ اور آپ کے ابا جی تو ایک دم دوستوں کی طرح رہتے ہیں. میں نے کہا ہاں یار ایسے ہی رہتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ابا کے ابا ہونے کے وقار میں کوئی کمی آ جاتی ہو، بالکل نہیں. جب وہ اپنا ابا والا رعب دکھاتے نا تو ہم بالکل بھیگی بلی بن جاتے ہیں، سرنڈر ایک دم، پھر کوئی آواز نہیں نکلے گی، خاموش. اور جب مذاق دل لگی ایک دم ڈسکشن چل رہا ہوگا تو ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی ادب کے ساتھ. ہم ابا جی سے یہ بھی کہتے ہیں ابا جی اس جگہ پر آپ کو ایسے بولنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا، یہ تھوڑا سا آپ سے یہ چیز ایسے ہونا چاہیے. ادب کے ساتھ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. بلکہ یوں کہیے کہ ہم جب فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو لگے گا نہیں کہ ہم فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں. دسترخوان پر جب چیزیں لگتی ہیں نا تو ایسے وہ چیزیں ایک دوسرے کے سامنے رکھی جا رہی ہوتی ہیں. سامنے والا یہ چاہ رہا ہوتا ہے میرے منہ میں نہ جائے، سامنے والے کے منہ میں چلا جائے. کم چیز ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ لو کہ وہ بچی رہتی ہے، کم چیزیں پھر بھی بچ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پورے دسترخوان پہ سب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نہ کھاؤں، سامنے والا کھا لے، سامنے والا کھا لے. اس وجہ سے کیا ہے کہ سب ایک دوسرے کی رعایت کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بنانی پڑتی ہے نا. اور یہ بنتی کیسے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. چلیے صاحب بہت لمبی بات ہو گئی. اچھا جی، مسالہ چائے مسالہ. میں دہلی سے جامعہ اسلامیہ ملیہ میں جاب کرتی ہوں، ٹیچر ہوں. میں آپ کی ریگولر ویڈیوز دیکھتی ہوں. آپ بہت شارٹ میں کسی بھی بات کا جواب دے دیتے ہیں، ویورز کی کنفیوژن دور کر دیتے ہیں. میری شادی کو 9 سال ہونے والے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اولاد سے نہیں نوازا ابھی تک اللہ نے. باقی ہر بات اللہ سنتا ہے، بس یہ نہیں سنی ابھی تک، پلیز کچھ تو بتائیے. آپ اللہ کی نیک بنتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نیک بندوں کو آزماتا ہے. یہ پوری دنیا ہی آزمائش کی جگہ ہے، ہم سب آزمائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نعمتوں کو دے کر، کبھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نعمت نہ دے کر، پریشانی دے کر. تو اولاد آپ کو نہیں مل رہی ہے، صبر کیجئے، اللہ سے مانگتے رہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بڑھاپے میں جا کے اولاد ہوئی تھی. کتنے پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی، اور کتنے پیغمبر ایسے ہیں جن کی اولاد ہی نہیں تھی. ہم اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ لیں، کوئی بیٹا حضور کا زندہ نہیں رہا. یہاں تک کہ عرب کے جو دشمن تھے نا، دشمنان اسلام، وہ مذاق اڑانے لگے، ہے نا، ابتر کہنے لگے، کہہ رہے ان کی تو نسل ہی نہیں چلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی کہ ابتر تم ہی ہو، حضور کا نام تو قیامت تک زندہ رہے گا. تو یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. حضور کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا، ہے نا. کتنے پیغمبر ایسے گزرے کہ کوئی اولاد نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں مل رہی. ہاں، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، خوب مانگنا ہے، دل لگا کے مانگنا ہے، طبیعت لگا کے مانگنا ہے. اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا. نہیں ملے تو بھی راضی، مل جائے تو بھی راضی. اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے. یہاں تو سب ختم ہو جانے والا ہے، سب فنا ہو جانے والا ہے. اگر آپ اللہ کے راستے کو چھوڑ کے ادھر ادھر چلی گئیں تو پھر تو شیطان کا کام ہو جائے گا. اسی لیے جمے رہنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. بس لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا ہے. بہت سارے لوگ کچھ کہیں گے، کوئی کچھ کہے گا، نہیں، دعا کو نہیں چھوڑنا.
اللہ سے مانگنے کا معمول بنائیے. روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیے, ہے نا, اللہ ضرور آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. سہیل سیفی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب امیر معاویہ قاسمی صاحب. صاحب جزاکم اللہ, نام یاد ہو گیا آپ لوگوں کو ماشاءاللہ. میرا ایک سوال ہے, پچھلے ہفتے بھی میں نے پوچھا تھا, آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے قرض اتارنے کی دعا بتائی ہے ایک کلپ میں, اللہم انی اعوذ بک من الہم. اس دعا کو فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے یا باقی نماز کے بعد؟ دیکھو آپ اس دعا کو فرض نماز کے بعد پڑھ لو, دعا مانگ رہے ہو ہاتھ اٹھا کے جب آپ پڑھ لو, ہے نا, ویسے ہی بیٹھے ہو تب پڑھ لو, جب آپ کو سہولت ہو, جب آپ کو من کرے, دل لگا کے اللہ سے اس دعا کو پڑھ لیا کرو, ٹھیک ہے. اور درود شریف بھی لگانی ہے, ہاں, شروع اور آخر میں درود شریف بھی لگا لو تو بہت اچھی بات ہے. چلو بھائی, یہ سنڈے ایپیسوڈ تھا آج کا ہمارا. مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا کومنٹ اگلے سنڈے ایپیسوڈ کے لیے ضرور اپنا سوال کومنٹ باکس میں جا کر کیجئے. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.